अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यौम बहरिया की मुनाज़रत से बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और समंदरों के मुहाफ़िज़ आज नेवी की बात की जाएगी, क्योंकि कोई शक में न रहे समंदर की गहराइयों से आसमान की बुलंदियों तक बहरिया की अकाबी नज़रें दुश्मन पर नज़र रखे हुए हैं। आज के दिन नेवी के जवानों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया, समंदर बुर्द कर दिया। भारतीय बहरिया भूल मत ना सोमनाथ बहादुरी और शुजात का वो चमकता हुआ मीनार है जहां पाक बहरिया के 7 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल नाकाबिले तस्खीर बहरी बेड़े ने भारतीय बंदरगाह दवारका पर बेबाक हमला किया। इस दलेराना ऑपरेशन ने हसास साहली तनसीबात और अहम रेडार्स स्टेशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जो कि आला पेशेवराना महारत और दुश्मन पर कारी ज़र्ब का आकाश है। बोल सलाम पेश करता है मुहाफ़िज़ों को। और इसी के साथ ही आज इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद से भी हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे, सीनियर ऑफिसर हैं कमांडर मोहम्मद असद जावेद, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे कमांडर इमरान खान साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से। लेकिन इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमने दिन गुजारा पाकिस्तान नेवी के SSG कमांडोज़ के साथ। वो किस तरीके से ट्रेनिंग हासिल करते हैं, कितने मुश्किल मराहिल से वो गुजरते हैं और किस तरबियत के बाद वो एक फौलाद जैसे फ़ौजी बनते हैं और कमांडोज़ बनने के बाद वो मुल्की दिफा में अहम किरदार अदा करते हैं। जब भी मुश्किलात पेश आती हैं सबसे पहले पाकिस्तान नेवी के कमांडोज़ वहाँ पहुँचते हैं और दुश्मन का कला कमा करते हैं। इसी पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, सबसे पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शर्जील अरशद और आज हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान बहरिया के कमांडोज़ किस तरह तरबियत हासिल करते हैं। ये वो जवान हैं जो समंदर की गहराई से लेके दुश्मन के दिल तक रसाई रखते हैं। इनके अज़्म और हौसले की क्या मिसाल है, ये किस तरीके से मुल्क के दिफा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इन मनाजिर को आज हम करीब से दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। फौलाद जैसे अज़्म और बिजली जैसी तेजी से दौड़ते ये जवान सुबह की पहली किरण के साथ उतरते हैं। पुशअप्स के ताकतवर गूंज और हर कदम पर अफसरान का जोश बढ़ाता हुआ हुक्म। ये हैं वो मर्दे मैदान जो वतन की हुर्मत के लिए हर चैलेंज का मुकाबला करते हैं। इस वक्त पाक बहरिया का सी किंग हेलीकॉप्टर मौजूद है और जो SSG के जवान हैं वो इस वक्त फ्लाइट रैपलिंग का मुजाहरा करेंगे। फ्लाइट रैपलिंग क्या है? कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर दहशतगर्द मौजूद हो, जहां पर किसी भी किस्म के ख़तरे से बचते हुए वक्त कम हो और जल्द अज जल्द जवानों को उतार के मूव होना हो, फ्लाइट रैपलिंग कहलाती है। और इस वक्त इसका लाइव मुजाहरा SSG के जवान करेंगे और इस वक्त सी किंग हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा हुआ देखा जा सकता है, जिसमें SSG के जवान मौजूद हैं और वो अब से कुछ ही देर बाद लाइव रैपलिंग का मुजाहरा करेंगे। रैपलिंग एक जुर्रतमंदाना तकनीक है जिसमें कमांडोज और माहिरीन रस्सी के सहारे बुलंदियों से दुश्मन पर हैबत तारी करते हुए नीचे उतरते हैं। ये जवान किसी भी मकाम पर किसी भी तरह के हालात में दुश्मन का मुकाबला करते हैं। सिर्फ चंद सेकंड्स में ही दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने का हुनर ये खूब जानते हैं। हवा में होवर करते हुए हेलीकॉप्टर से चंद सेकंड्स में उतर के मैदान में अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेते हैं। CQC यानी क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट ये सिर्फ एक जंगी हुनर नहीं बल्कि वतन के लिए बेपनाह इश्क का अमली इजहार है। इस तरबियत का हर लम्हा एक नया सबक सिखाता है। ये तरबियत एक मकसद, एक अज़्म को जला बख्शती है। जब मैदान जंग में फासला मिट जाता है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालनी पड़ती है, तब CQC की ये तरबियत अपने हकीकी जौहर को जाहिर करती है। ये तरबियत एक मकसद, एक अज़्म को जला बख्शती है। कमांडोज मैदान में कदम रखते हैं तो इनकी तरबियत इन्हें न सिर्फ बेहतरीन जंगजू बनाती है बल्कि बंदोबस्तों और दुश्मन की हिकमत अमली को शिकस्त देने में भी माहिर बनाती है। बात हो मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की, तो पाकिस्तान नेवी के कमांडोज हमेशा पेश रहते हैं। ये कमांडोज तरबियती मराहिल में किस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर तरबियत हासिल करते हैं और किस तरीके से इस तरबियत के बाद मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया जाता है, किन किन मराहिल से कमांडोज गुजरते हैं, इसी से मुताल्लिक जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट नोमान। नोमान साहब बताइएगा कि ये अभी हमने एक मश्क देखी, CQC क्या होती है और रोज़ाना की बुनियाद पर जवानों के लिए कितनी इफेक्टिव है? Basically CQC stands for close quarter combat
اور جیسے ہی ٹیررسٹ یا کوئی بھی دشمن کسی بھی سینسیٹیو انسٹالیشن میں یا کسی بھی بلڈنگ میں اگر وہ انٹروژن کرتا ہے اور وہاں پہ قبضہ کر لیتا ہے، یا ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگ ہولڈ کریٹ کر لیتا ہے، تو وہ بلڈنگ یا وہ ایریا کلیئر کرنے کے لیے ہم اپنی کامبیٹ ٹیم بھیجتے ہیں جو CQC میتھڈ یوز کر کے اس بلڈنگ کو یا اس روم کو کلیئر کرتی ہے۔ سو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے SSG کے جوان روزانہ کی بنیاد پر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور روزانہ کی اس مشقت کے بعد ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا جاتا ہے، اور جب بات آتی ہے دشمن سے مقابلے کی تو پاکستان نیوی کے کمانڈوز دشمن کو دھول چٹا دیتے۔ پاکستان نیوی کے جو کمانڈوز ہیں وہ اپنی تربیت کے دوران مختلف مشکل مراحل سے گزرتے ہیں۔ ان مراحل میں مختلف قسم کی جو ٹریننگز ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم ریپلنگ ٹاور کے پاس موجود ہیں۔ اس ٹاور پر ملٹی ٹاسکنگ کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت لیفٹیننٹ کمانڈر وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو جوان اس وقت وہاں موجود ہیں وہ کیا ایکٹیویٹی کریں گے اور کیوں اتنی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ ملٹی پرپز ٹاور ہے جس کے اوپر SSG کے جوانوں کو ریپلنگ کی تربیت دی جاتی ہے، جس میں کافی قسم کی اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ ہم آپ کو 2 قسم کی ریپلنگ کا ڈیمانسٹریشن دیں گے۔ ایک ہے سیٹ ریپلنگ، جس میں نارمل جس طرح بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس پوزیشن میں یہ اوپر سے نیچے آئیں گے، اور دوسری ہے لیزرڈ ریپلنگ۔ پہاڑ کی بلندیوں پر SSG کی ریپلنگ ٹیکنیک ایک زبردست مظہر ہے۔ ہر قدم، ہر رسی، ہر حرکت ایک منظم منصوبے کے تحت ہوتی ہے۔ ان حالات میں پہاڑوں کے اس چٹیلے میدان پہ یہ ریپلنگ ٹیکنیک نہ صرف فوج کی مہارت کی علامت ہے بلکہ ان کے عزم و حوصلے کی بھی گواہی دیتی ہے۔ SSG نیوی کا ہر جوان ایک مکمل فائٹنگ مشین ہے۔ SSG نیوی کا ہر جوان چھوٹے بڑے ہتھیاروں کو چلانا بخوبی جانتا ہے، کیونکہ SSG نیوی کے لیے لفظ شکست بنا ہی نہیں ہے، کیونکہ SSG نیوی علامہ محمد اقبال کے نظریے کے پاسبان ہیں، اللہ کے مجاہد ہیں، ہمت کا علم، اللہ کا کرم، موجوں پہ قدم، یہ نعرہ SSG نیوی پر ہی سجتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کمانڈر علی خٹک صاحب، جو کہ بطور ایکسو اسپیشل سروسز گروپ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بتائیے گا جو پاکستان نیوی کے کمانڈوز ہیں وہ دیگر کمانڈوز سے کتنے مختلف ہیں اور ان کی ایسی کیا اسپیشل اسٹرینتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی جو اسپیشل سروس گروپ نیوی ہے اس میں جیسے ہمارے ٹرائی سروسز کی اسپیشل فورسز ہوتی ہیں، جس میں SSG آرمی ہے اور SSW ایئر فورس کی ہے، ان سے جو ہماری ایک اسپیشلٹی ہے وہ ہے ہمارے انڈر واٹر آپریشنس۔ اسپیشل سروس گروپ نیوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم چاروں ڈائمینشنس آف کامبیٹ کی، جس میں کہ ایئر، لینڈ، سرفیس اور سب سرفیس، اس میں ہماری اسپیشلٹی موجود ہے۔ ڈیفنس ڈے کے موقع پر آپ دشمن کو کیا میسج دیں گے جو سوچ کے بیٹھا ہے نقصان پہنچانے کا؟ ان کے ارادوں کو کس طریقے سے نیست و نابود کیا جائے؟ جی، میرا میسج یہ ہوگا کہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج، بالخصوص پاکستان نیوی، ہمہ وقت ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور ہمارا جو مکار دشمن ہے، چاہے وہ ہم پہ اندر سے وار کرنے کی کوشش کرے یا باہر سے وار کرنے کی کوشش کرے، ہم اس کو ایسا دندان شکن جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئندہ وہ اس قسم کی ہمت کبھی نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ قوم کے لیے آج کے موقع پر کوئی پیغام دینا چاہیں؟ قوم کے لیے یہی پیغام ہے کہ آرم فورسز آف پاکستان ان کی ہی فورسز ہیں، ان کی خدمت کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے ہیں۔ ہم اپنی قوم کے سپورٹ کے بنا، ان کی دعاؤں کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ قوم کے ساتھ یکجہتی آرم فورسز کی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کو پاکستان نیوی کے بہادر کمانڈوز کی جھلک دکھائی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ان کی ہمت، ان کا عزم اور حوصلہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جان کی پرواہ کیے بغیر ملک کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ یہ جوان نہ صرف ہمارے محافظ ہیں بلکہ اس ملک و قوم کا فخر بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھی کیمرہ مین ساجد کمال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ آپ نے اسپیشل ڈاکومنٹری ملاحظہ کی کس طریقے سے پاکستان نیوی کے SSG کمانڈوز تیار کیے جاتے ہیں، کن مشکل مراحل سے گزرتے ہیں اور دن رات کی انتھک محنت کے بعد ملک کی جو دفاع کی لائن ہے اسے ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جافشانی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں کمانڈر عمران خان صاحب اور ساتھ ہی ساتھ کمانڈر محمد اسد جاوید صاحب جوائن کریں گے۔ آپ سر دونوں کا بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے کمانڈر عمران خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ سر،
بتائیے گا آج کے اس دور میں، اور ہم نے جس طریقے سے ماضی میں دیکھا کہ 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، نیوی کا کردار بہت زبردست رہا ہے، آج کے اس دور میں نیوی کا کردار کتنا اہم ہو چکا ہے اور کن چیلنجز کا نیوی کو سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آج کے دن جو کہ یوم بحریہ ہے، کہ ہم آپ کو آپ کے اس چینل کے توسط سے پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کر سکیں اور اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کر سکیں جنہوں نے 1965 کی وار میں اپنی انتھک محنتوں اور جان کی قربانی دے کر بھی اپنے ملک کا دفاع کیا. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ نیوی کتنا امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہے. اس میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ نیوی کا جو مین رول ہے نا وہ ہے کوسٹل، اپنی ہماری کوسٹ کی ڈیفنس کا، اور میری ٹائم ڈومین میں کسی بھی قسم کے تھریٹ کو اگر وہ آتا ہے تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کا. تو الحمدللہ پاکستان نیوی آج اس وقت اس سٹیج پہ ہے کہ الحمدللہ ہم کسی بھی قسم کا تھریٹ جو کہ میری ٹائم ڈومین میں آتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے اور اس کو ریپلس کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. اور اوور دا پیریڈ نیوی نے جیسے مطلب میں یہ بتانا چاہوں گا چاروں ڈومینز جو کہ نیوی کی 4 ڈائمینشنز ہیں، اس میں انڈر واٹر ہے، سرفیس ہے، ایئر ہے اور گراؤنڈ فورسز ہیں جس میں ہماری اسپیشل سروسز اور میرین شامل ہیں. ان چاروں ڈومینز میں نیوی نے بہت زیادہ ماڈرنائزیشن کی ہے اور پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ ایسٹس میں بھی ہیں، لوگوں کی کمپٹیشنل ریڈینس میں بھی ہیں، اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہے اور ہم اپنی قوم کو یہ بتا سکتے ہیں کہ نیوی کسی بھی قسم کے ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. ٹھیک ہے، تو نیوی کا جو کردار ہے وہ یقینی طور پر اہمیت کا حامل ہے. کمانڈر اسد صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ 2 مزید جہاز انڈک کیے ہیں، کمیشن حاصل کیے ہیں انہوں نے پاکستان نیوی میں. یہ وارشپس کتنی اہمیت کے حامل ہیں؟ یہ دیگر جو وارشپس ہیں ان سے کتنے ایڈوانس ہیں؟ کیا کیا ٹیکنالوجی ہے اور کس طریقے سے ایک اہم ڈیفنس لائن میں کردار ادا کریں گی یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کل پاکستان نیوی نے 2 تباہ کن بحری جہاز پاکستان کی فلیٹ میں شامل کیے ہیں جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پلیٹ فارم ہے اور ماڈرنائزڈ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، جس میں پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین شامل ہیں. پی این ایس بابر جو ہے وہ ترکیہ کے سراغ کے ساتھ بنایا گیا ہے جو کہ اینٹی سرفیس، اینٹی سبمرین اور اینٹی ایئر وارفیئر کی کیپیبلٹی رکھتا ہے. زمین سے ہوا میں اور زمین سے زمین پہ مار کرنے کے لیے صلاحیت موجود ہے. یہ دونوں پلیٹ فارم جو ہیں یہ پاکستان کی دفاعی قوت میں بہت حد تک اضافہ کریں گے اور جو پاکستان نیوی کی ڈیفینسو پریپریشنز ہیں نہ کہ صرف اس کو مزید مستحکم کریں گے، مضبوط کریں گے، بلکہ یہ دشمن کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب، اگر آپ سے میں جاننا چاہوں کہ جو آج کی نیوی ہے وہ کتنا کوسٹل کی جو لائن ہے، ڈیفنس لائن ہے، اس کو مضبوط بنانے میں کس طریقے سے اہم کردار ادا کری ہے؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب اگر 2022 کی بات کی جائے تو پاکستان نیوی کی جانب سے جو بھارتی سبمرین تھی کیلوری 3rd ٹائپ کی، اسے بھی ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا. تو جو آج کی نیوی ہے کس طریقے سے اہم کردار ادا کر رہی ہے اور جو بھارت کے لیے اس کی جو ہیبت ہے وہ کتنی طاری ہو چکی ہے؟ اچھا، اگر ہم آج کی بات کریں تو الحمدللہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری نیوی ہر اس طرح کے پلیٹ فارم اور ایسٹ سے لیس ہے جو کہ ہمیں چاہیے اپنے کوسٹل ڈیفنس کے لیے. اچھا، ہماری کوسٹ کیونکہ کافی زیادہ ہے، اراؤنڈ 1000 کلومیٹرز پر محیط ہے، تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے نیوی نے اوور دا پیریڈ بہت ساری ڈیولپمنٹس اور بہت ساری انڈکشنز کی ہیں، جس کے اندر ہمارے سرفیس شپس شامل ہیں جو کہ کوسٹ اور میری ٹائم ڈومین میں سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی پریزنس کی وجہ سے دشمن کو ڈیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیوی نے اپنی ایویشن ونگ کو بہت سٹرونگ کی ہے جس کے اندر مختلف قسم کے ایسٹ شامل ہیں. ہمارے پاس P3C جہاز ہیں بڑے جو کہ کیپیبل ہیں پورے کے پورے اپنے ایریا جو ہے ہمارا AOR اس کے اندر سرویلنس کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کی دشمن کی پریزنس کو ٹائملی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈیٹر کرتے ہیں. جس کا کہ اگر ہم اوور دا پیریڈ جس طرح بھی آپ نے بات کی 2022 کی، تو دشمن نے جب بھی کوشش کی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہمارے پانی میں آئے تو ہم اس کو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. اور جب ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو کنٹینیوسلی ٹریک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم یہ میسج بڑا کلیئر دیتے ہیں
کہ آپ جو ہے وہ اس پانی میں نہ آئیں، ورنہ اگر کوئی ایگریشن دکھائیں گے تو ہماری طرف سے بہت اسٹرانگ جواب آئے گا۔ اس کے علاوہ نیوی نے یہ کیا ہے کہ کوسٹل سائٹس پہ پوری کی پوری کوسٹ کے اوپر اپنی اسٹیبلشمنٹس اور یونٹس بنائی ہیں جن کا کام کوسٹل ڈیفنس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری پورٹس ہیں ان کا ڈیفنس جو ہے وہ نیوی بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہے۔ اور اپارٹ فرام دیٹ جو کوسٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت سارے ہمارے کوسٹل اسٹیشنز ہیں، اور مارا ہو گیا، پسنی ہو گیا، گوادر ہو گیا، جہاں پہ ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نیوی کی پرفارمنس سے بہت خوش ہیں، اور نیوی ایک بہت اچھا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بالکل کمانڈر صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا، جس طریقے سے بھی سر نے بات بھی کی، جس طریقے سے بلوچستان میں اہم کردار ادا کر رہی ہے نیوی، تو وہاں پر کس طریقے کے اسپتال بنائے جا رہے ہیں، اسکولز بنائے جا رہے ہیں، جو وہاں کی لوکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو کس طریقے سے انہینس کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، پاکستان نیوی نہ صرف ہماری جو کوسٹل ڈیفنس ہے، جو آپ کی ڈیفنس آف پاکستان ہے، اس کو انشور کرتی ہے، بلکہ جو کوسٹل ڈیولپمنٹ ہے، اور اسپیشلی میں یہاں پہ ذکر کروں گا جو بلو اکانومی ہے، جو کہ سسٹینیبل یوز آف میریٹائم ریسورسز ہے، اس کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس ضمن میں پاکستان نیوی نے گوادر اور مارا، اور جہاں پہ جیونی کوسٹل اسٹیشنز ہیں پاکستان نیوی کے، وہاں پہ لوگوں کے لیے اسپتال، اسکول اور دیگر سہولیات جو ہے وہ مہیا کی ہے، تاکہ اس جگہ پہ جہاں پہ لوگ ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں وہاں پہ ان کے لیے سہولیات پرووائڈ کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ جو بلو اکانومی کی جس طرح سے میں نے بات کی، پاکستان نیوی نے لاسٹ ایئر، اگر میں آپ کو آگاہ کروں کہ پائمیک کے نام سے پاکستان انٹرنیشنل میریٹائم ایگزیبیشن کا انعقاد کیا، جس میں جتنی بھی میریٹائم سیکٹر سے ریلیٹڈ فیلڈس تھیں اس میں انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کمپنیز کو اس پہ انوائٹ کیا، ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، تاکہ وہ مل کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک جگہ جمع ہو سکیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکیں۔ جو پاکستان کی ساحلی پٹی ہے وہ بے تہا جو ہے اس کے ساتھ مالا مال ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو ایکسپلور کرنے کی اور وہاں پہ کام کرنے کی۔ آپ کوسٹل ٹورزم دیکھ لیں، یا فشری ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، یا رینیویبل انرجی دیکھ لیں، جتنی بھی آپ کی ریسورسز اویلیبل ہیں میری ٹائم سیکٹر میں، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی، اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، جو بلو اکانومی ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، نیوی کا یقینی طور پہ ایک اہم کردار ہے۔ کمانڈر اسد جاوید صاحب اور کمانڈر عمران خان صاحب ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیے ہوئے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ وقت ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے پاکستان نیوی سے متعلق، اور بحریہ سے متعلق اگر بات کریں تو پاکستان کی جو کوسٹل لائن ہے اس کے محافظ، پاکستان کی جو سرحدی حدود ہیں ان کے محافظ پاکستان بحریہ ہے، اور اسی تناظر میں آج ہمارے اسٹوڈیوز میں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہوا ہے کمانڈر محمد اسد جاوید صاحب نے، اور ساتھ ہی ساتھ کمانڈر عمران خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ سر ایک بار پھر اس ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کمانڈر عمران خان صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ فورن آفس ایک اہم کردار ادا کرتا ہے پاکستان کی فورن ڈپلومیسی میں، تو نیوی کی بھی ایک ڈپلومیسی کے طریقہ کار ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے؟ سمندری ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ ذرا اس کے اوپر بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جو ڈپلومیسی ہے نا وہ کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں اور انٹرنیشنل ڈومین میں اگر دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے، اور نیوی کے معاملے میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نیول ڈپلومیسی، کیونکہ نیویز جو ہیں وہ ہمیشہ ڈپلومیسی کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان نیوی جو ہے وہ نیول ڈپلومیسی کو یوز کرتے ہوئے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی ریپریزنٹیشن، پاکستان نیوی کی ریپریزنٹیشن اور ہماری پوری نیشن کی ریپریزنٹیشن کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بہت سارے ٹولز ہیں جس کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاس کچھ فورمز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل فورمز، جہاں پہ گلوبل پلیئرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں نیول میری ٹائم ڈومین کے، اور نیوی جو ہے وہ ریگولرلی اس طرح کے فورمز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے، جن میں سے بہت امپورٹنٹ ایک فورم ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف نیول سمپوزیم، آئنز جو ہے، ٹھیک ہے، نیوی اس کا پارٹ ہے۔ اسی طرح نیوی، اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ امن ایکسرسائز جو کہ پاکستان نیوی کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس انیشیٹو اور اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے بھی نیوی جو ہے وہ اپنے گلوبل پلیئرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے اور نیول ڈپلومیسی کو پروموٹ کرتی ہے۔
ریسنٹلی لاسٹ ایئر جو امن ایکسرسائز ہیلڈ ہوئی ہے اس میں پاکستان نیوی نے 50 کنٹریز کو بلایا تھا، اور 50 کنٹریز کی جو پارٹیسپیشن تھی وہ اس بات کی مینیفیسٹیشن ہے کہ نیوی گلوبل لیول پہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہے اور اپنا جو پیغام ہے کہ ٹوگیدر فار پیس اس کو پروموٹ کر رہی ہے، کیونکہ نیوی کا یہ موٹیو ہے یا آبجیکٹیو ہے کہ جو ہمارا ایریا آف آپریشن ہے انڈین اوشن، اس کے اندر میری ٹائم سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کو جو ہے وہ انشور کیا جا سکے، تاکہ اوور آل وہ کنٹریبیوٹ کرے گا ہمارے بلو اکانومی کی طرف، ہماری ٹریڈ کی کنٹینیوٹی کی طرف. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور ٹولز ہیں جیسے کہ مختلف ایکسرسائز کی جاتی ہیں میری ٹائم ڈومین میں، جن کے اندر آپ اپنے فرینڈلی کنٹریز کو انوالو کرتے ہیں اور کلیبریٹ کرتے ہیں. سملرلی پورٹ کالز کی جاتی ہیں، مختلف کنٹریز کے ساتھ آپ جاتے ہیں، ان کی پورٹس کو وزٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے جس کے اندر ڈفرینٹ کنٹریز کا ساتھ پاکستان میں بھی اور گلوبل لیول پہ بھی پارٹیسپیشن کی جاتی ہیں. تو وہ جو پرپز ہے ڈپلومیسی کا، اس کو نیوی بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہے، اور یہ ایک بڑا اچھا ٹول سمجھا جاتا ہے کہ جو کسی ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کی اسٹرینتھ میں آتا ہے یہ. تو نیوی اس کے اندر الحمدللہ بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے. بالکل، جس طریقے سے امن مشقیں ہوتی ہیں تو پوری دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی بھی ہوتی ہیں. کمانڈر اسد صاحب، آپ نے ایک اہم پوائنٹ اجاگر کیا بلو اکانومی کا. کتنا پوٹینشل ہے پاکستان کے اس بلو اکانومی میں، اور پاکستان کی معیشت کی اگر بات کی جائے تو کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ ذرا اس کے اوپر بھی ناظرین کے لیے کچھ بیان کیجیے گا. جی، آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے. پاکستان کی معیشت اور اسپیشلی جو میری ٹائم اکانومی ہے اس کے بارے میں جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو بلو اکانومی ہے وہ ایک جو سسٹینیبل یوز ہے جو میری ٹائم ریسورسز ہیں اس کو یوز کرنے کا نام ہے. پاکستان کو خداوند کریم نے ایک اسٹریٹجک لوکیشن عطا فرمائی ہے جس میں ہماری 1000 کلومیٹر تقریباً لمبی کوسٹ لائن ہے جو کہ بالکل انڈین اوشن ریجن کے اندر ہے. اس میں بے تہا ریسورسز موجود ہے جو کہ ابھی تک انٹیپڈ ہیں، جو کہ اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں میں بات بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے اور کانٹیننٹل شیلف ہے یہ تقریباً 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے، جو کہ اگر آپ نظر لگائیں تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ٹوٹل ایریا کے برابر ہے. یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ بے تحاشا نیچرل ریسورسز بھی موجود ہیں اور اس کو ہم اپنی اکانومی میں کسی انوالو کر کے اور اپنی معیشت کو ترقی کی راہوں پہ لے کے جا سکتے ہیں. یہاں میں اس بات کا بھی ذکر کروں گا کہ جو انڈین اوشن ریجن ہے، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایسٹ میں جو آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں وہ موجود ہیں، تو پاکستان اور اس کے ساؤتھ میں جو آپ کی سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے تقریباً 90 to 95% آئل ٹریڈ اور ادر کارگو وہ یہاں سے روٹ کرتا ہے. جب یہ ٹریڈ یہاں سے ہوتی ہے تو یہ ایریا، یہ ریجن جو ہے یہ انٹرنیشنل پلیئرز کے لیے بھی اور ریجنل پلیئرز کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ کا حامل ہے. اور جہاں بات اس ریجن کی امپورٹنس کی آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس ایریا کی سیکیورٹی ہے. الحمدللہ پاکستان نیوی یہ کام بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہی ہے، اور جتنا بھی ہمارا ریجن ہے ہم فلی کیپیبل ہیں الحمدللہ یہاں پہ پیٹرول کرنے کے لیے، یہاں پہ امن کو اجاگر کرنے کے لیے، اور کوئی بھی یہاں پہ اگر اللیسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کو مؤثر طریقے سے ناکام بنانے کے لیے. اس میں پاکستان نیوی کے نہ صرف سرفیس شپس بلکہ ایئر کرافٹ بھی جو ہے راؤنڈ دا کلاک یہاں پہ پیٹرولنگ کرتے ہیں اور یہ میک شور کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جو کہ پاکستانی ٹریڈ کو یا انٹرنیشنل ٹریڈ کو متاثر کر سکے. بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جس طریقے سے پاکستان نیوی ملک کی دفاع میں اہم کردار ادا کری ہے، اور جو بلو اکانومی ہے یقینی طور پر اس کی سرحدوں کو بھی محافظ ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر سر بات کی جائے کمانڈر عمران صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ میری ٹائم پروٹیکشن کیا ہے؟ میری ٹائم کے لیے کس طریقے سے نیوی خدمات سر انجام دے رہی ہے، کتنی اہم ہے؟ ذرا اس سے متعلق بھی ذرا بریف کیجیے گا تھوڑا سا. اچھا، جو میری ٹائم پروٹیکشن یا میری ٹائم سیکیورٹی ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا میری ٹائم ڈومین ہے جس کے اندر بیسیکلی ہمارے کیس میں انڈین اوشن ریجن آتا ہے،
کہ اس کے اندر جس طرح ابھی کمانڈر صاحب نے بتایا کہ ٹریڈ روٹ بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا. جی. یہاں پہ اراؤنڈ 90 to 95% آپ کا آئل یہاں سے جا رہا ہے. اب آئل ایک ایسی چیز ہے, کموڈٹی ہے, جو دنیا میں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے. ایون وہ ہمارے کیس میں بھی ہے اور انٹرنیشنلی بھی ہے. تو جب وہ اس روٹ سے گزر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے جیسے انڈین اوشن میں ریجن میں نا آج کل ریسنٹلی کچھ عرصے سے ٹیررزم اور پائریسی کے بہت سارے انسیڈنٹ ہونا شروع ہو گئے. اب وہ جو کارگو شپ ہوتا ہے جنرلی وہ اکوپ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سیکیورٹی خود پرووائڈ کر سکے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک پیسیج دیا جائے جو کہ سیکیورٹی وائز کلیئر ہو اور اس کو کوئی مسئلہ نہ آئے اس کے اندر. تو اس مد میں نیوی کا کہہ رہی ہے کہ نیوی نے اپنا ایک انیشیٹو بھی لانچ کیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریجنل میریٹائم سیکیورٹی پیٹرول. اس انیشیٹو کے تحت پاکستان نیوی کا 365 ڈیز ایک شپ اس ریجن میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا پرپز, سول پرپز یہی ہے کہ اس ایریا کا جو سیکیورٹی ہے, جو اسٹیبلٹی ہے, اس کو انشور کرنا. اس کے علاوہ انڈین اوشن ریجن میں اگر ہم نیچے ساؤتھ کی طرف بات کریں تو وہاں پر انٹرنیشنل پلیئرز بھی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں بھی نیوی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے کمانڈ ٹاسک فورس کے ذریعے, جو کہ 150 اور 151 میں پاکستان نیوی ریگولرلی اوور دا پیریڈ آف لانگ ٹرم پیریڈ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. اور ایون ملٹیپل ٹائم نیوی نے اس کو کمانڈ بھی کی ہے, جو کہ اس بات کی بالکل کلیئر انڈیکیشن ہے کہ نیوی کا فوکس سیکیورٹی کو انشور کرنے میں, کاؤنٹر پائریسی میں اور کاؤنٹر ٹیررزم میں بہت اہم ہے, اور پاکستان نیوی اپنے اس رول کو بہت احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہے. بالکل, جتنی بھی انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو روکنے میں پاکستان نیوی کا ایک بہت اہم کردار ہے. کمانڈر اسد صاحب, سر آپ کی جانب آنا چاہوں گا. اس میں ایک چیز بہت عام ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نیوی اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہی ہے, ملکی سرحد کی حفاظت کر رہی ہے, تو ہم نے دیکھا کہ خطے میں کشیدگی بھی جب بڑھتی ہے تو پاور کا عدم جو توازن ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے بیلنس کیا جاتا ہے, اور پاکستان نیوی کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کرتی ہے؟ جی, بیفور آئی آنسر یور کوسچن, میں تھوڑا سا آپ کو پاس میں لے کے جانا چاہوں گا. شور پلیز. کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس کے بعد جو پاکستان نیوی تھی وہ بہت ہی لمیٹڈ سرفیس شپس کے اوپر محیط تھی, اور ود دا پیسج آف ٹائم پاکستان نیوی نے اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے. نہ صرف پاکستان نیوی نے اپنے آپ کو ڈیولپمنٹل سرفیس شپس یا ایئر ایسیٹس یا سبمرین کے طور پہ ایوالو کیا, بلکہ جو اسٹریٹجی ہے اس کے لیے بھی پاکستان نیوی نے اپنے آپ کو تیار کیا. جس طرح سے آپ کا سوال ہے کہ جس طرح سے جب کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان نیوی کا کیا کردار رہتا ہے, تو پاکستان نیوی اگر ہم اب بات کریں اپنی ایڈورسری کی تو شروع سے ہی ہم جو عددی اعتبار ہیں اس میں ان سے کہیں کم ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی نے ہمیشہ اپنی پروفیشنلزم کے تھرو, اپنی ڈیڈیکیشن کے تھرو اور اپنی ایک جو جوش شہادت ہے اور پاکستان کی دفاع کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے. اب پاکستان کی جو لوکیشن ہے, جس طرح سے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے, یہاں پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی اس طرح سے ہوتی ہے تو وہ ایک انٹرنیشنل نیوز کے طور پہ جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ پاکستان نیوی کی طرف سے جو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایفرٹس کی جاتی ہے, چاہے وہ جو پیس ٹائم میں ہو چاہے وہ وار ٹائم میں ہو, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستان, جیسے کمانڈر عمران نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پیس لوننگ نیشن ہے, اور اس چیز کی مینیفیسٹیشن ہم ہر فورم پہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت بھی اگر دشمن کی طرف سے اس بات کا اظہار یا اس بات کا ارادہ بھی ہوا تو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نیوی اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے. تو پاکستان نیوی اور پاکستان الحمدللہ کسی بھی مشکل وقت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. بالکل. اچھا, جس طریقے سے سر آپ نے پوری اس معاملے کے اوپر بریف بتا دی کہ جس طریقے سے چیلنجز کا سامنا آتا ہے, انہیں کس طریقے سے ایوالو کیا جاتا ہے پاکستان نیوی میں, ان کے لیے کاؤنٹر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں, اور پھر اس وقت اہم کردار ادا کرتے ہوئے جو بھی چیلنج ہوتا ہے اسے نبرد آزما ہوا جاتا ہے. سر لیکن اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو ایک اہم جو ایشو بڑھتا جا رہا ہے وہ ہے انوائرمنٹل چینج کا. انوائرمنٹل جو چینج ہو رہا ہے اس سے کافی زیادہ میری ٹائم کو بھی خدشات ہیں. تو ایسے میں کمانڈر عمران صاحب آپ سے سوال ہے کہ نیوی کس طریقے سے جو انوائرمنٹل چینج ہے اس سے ڈیل کر رہی ہے؟
جی بالکل، بڑی اچھی آپ نے بات کی. جو کلائمیٹ چینج ہے کسی بھی ملک کے لیے وہ بڑا افیکٹو ہو سکتا ہے، اور ہمارے کیس میں کیونکہ ہم کلوز ٹو سی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا جو سی ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں بھی کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل افیکٹ کا بہت اثرات جو ہیں وہ ریسنٹلی ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو کلائمیٹک چینج آتی ہے تو آپ کے جو جس ریسورسز ہیں انڈر دا سی ان کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ایکو سسٹم ہے جو کہ نیچرلی بنا ہوا ہے. جب انوائرمنٹل چینجز آتی ہیں تو وہ اس ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ جو ہے وہ ایڈورس افیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے ریسورسز پہ. اچھا، نیوی اس میں کیا کہہ رہی ہے؟ نیوی ملٹیپل فورمز پہ اور ملٹیپل ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اس کو ایڈریس کر رہی ہے. سب سے پہلے نیوی لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کرتی ہے تھرو کانفرنسز، تھرو لیکچرز، کہ انوائرمنٹل افیکٹس ہیں کیا اور وہ کس طریقے سے ایڈورسلی ہمیں افیکٹ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ نیوی مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہے اور ریسرچ ان کلائمیٹک چینج کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت سارے ریسرچ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ریسرچ جاری ہے، اور اس کی مد میں جو بھی آؤٹ کم آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے. سملرلی انوائرمنٹل کنڈیشن کو دیکھیں تو جو سی پولوشن ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے آج کل، کیونکہ سی کے اندر بہت سارے ایسے نان ڈیگریڈیبل آئٹمز جا رہے ہیں جو کہ ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو نیوی اس معاملے میں بھی انٹرنیشنلی بھی اور نیشنل پلیئرس کے ساتھ بھی کولیبریٹ کرتی ہے، اور ان کی پروٹیکشن اور ان کی کیسے کہتے ہیں ان کے اگینسٹ کیمپین چلاتی ہے، اور کلینلینس کو جو کہ کوسٹل کلینلینس اور جو سی ہمیں ہمارا کوسٹ کے ساتھ آتا ہے اس کی کلینلینس میں بڑے اچھے امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے، اور بہت ساری کیمپینز ہیں جو ہم نے چلائی ہیں. سملرلی جو انٹرنیشنل ڈے ہے کلائمیٹ چینج کا، اس کے اوپر نیوی اپنا ریزالو بڑے کلیئر ورڈز کے اندر پریزنٹ کرتی ہے، اور اس چیز کو لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ نیوی کا جو آبجیکٹیو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کلائمیٹ چینج کو کیٹر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کمانڈر محمد اسد جاوید صاحب اور کمانڈر عمران خان صاحب نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا. آج کا خصوصی نشریات تھی یوم بحریہ کی مناسبت سے، اور سینئر جس طریقے سے نیوی کا رول، اہم رول جو ہے وہ ڈیفائن کیا. انوائرمنٹل چینج ہو یا پھر کوسٹل لائن کے چیلنجز ہو یا پھر دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہو، ہماری جو بحریہ ہے وہ ہمیشہ تیار رہتی ہے ملکی بحری سرحدوں کی حفاظت کے لیے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.